बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब की खैर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब भी मुझे लगता है कि बड़ी ढिठाई के साथ अड़े हुए हैं और उनको लगता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो मतलब बयानियाँ जो बेच सकते हैं उसके ख़रीदार बहुत हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट चलने वालों के साथ या तो ट्रूली हो ना बंदा जो अंदर से सोचता है या जो वो समझता है, उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करता है, जिसको हम कहते हैं ना फेयर प्ले, या फेयर प्ले से भी ज़्यादा ये कि उसका अपने नज़रियात के साथ इखलास हो। तो वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो तब हुए थे जब उनको इस्टेब्लिशमेंट ने लिफ्ट कराना बंद कर दी। ये तारीख़ में पहले भी एक दफ़ा हो चुका है कि ये हम कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को जब जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में अडॉप्ट करने की कोशिश की गई, फिर हालात बदले और उन हालात में मुमकिन नहीं था कि दो पार्टियों के होते हुए या IJI वगैरह जो इस्टेब्लिशमेंट का जो दूसरा एक या पहला हथियार था ज़िया-उल हक़ साहब के बाद, उसके होते हुए इमरान खान साहब की जगह नहीं बनती थी। हाँ, ज़िया-उल हक़ साहब ज़िंदा होते तो शायद वो सब कुछ करवा जाते, कर जाते, जो के बाद उनकी हो सकता है यही ऑप्शन होती, लेकिन ये मामला तो उस तरह करके चल नहीं सके। तब ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए थे। दरमियान में बड़ा अरसा ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहे, लेकिन जब दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को सबक सिखाने का वक्त आया तो ज़ाहिर है कि फिर थर्ड ऑप्शन जो थी वो इमरान खान साहब थे। अब फिर वही है कि इमरान खान साहब अपनी नाअहली की वजह से कारगर साबित नहीं हो सके। इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी तनकीद का भी सामना रहा और उनको लगा कि ये इमरान खान साहब तो जो है वो चलती नैया भी डुबो देंगे। तो फिर उनसे उन्होंने दूरी इख्तियार की और उसके बाद फिर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब जो हैं उनको उसूल भी याद आ रहे हैं, उनको ज़िया-उल हक़ साहब के निशाने पर रहने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी याद आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई याद नहीं आ रहा तो ये मौजूदा जो दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने जो कीमत अदा की है ये नहीं उनको याद आ रही। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़े तरीके के साथ, बड़ी होशमंदी के साथ वो अपना जो फ़ैसला था, हम ए पॉलिटिकल हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो भी एक सियासी फ़ैसला था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी। इमरान खान साहब से जान छुड़ाने का एक ही तरीका था कि उनको जो सपोर्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई थी, सरेआम या अल ऐलान या दरपर्दा, वो हर किस्म की सपोर्ट वापस ले ली जाए। अच्छा, अल ऐलान तो वापस हो गई, लेकिन दरपर्दा जो मामला उनके साथ रवा थे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़े तरीके के साथ और उसको क्या देखना है कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है, और पब्लिक सेंटीमेंट देखें कि उन्हीं का बनाया हुआ है कि हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ। बार बार मैं ये कहता हूँ कि बहुत भारी सरमाया लगाने के बाद ये नैरेटिव या ये जो मकासद थे फिफ्थ जनरेशन वार, अब सारी पुरानी बातें सुनते जाएं कि जी के पॉजिटिव रिपोर्टिंग कही जानी चाहिए, नस्रुल मिन्ना वल फतन करीब, और पता नहीं कौन, फिर रिजेक्टेड, ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हुई है। हमें बहुत ज़्यादा तारीख़ की किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने अपने मोबाइल के ऊपर ही जाके बैक डेटों में चीज़ें चेक करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी, अगर किसी के जहन से निकल भी जाए तो कहने का मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये जो पब्लिक सेंटीमेंट जो बड़ी सरमायाकारी के साथ बड़े पैसे लगा के एक क्रिएट किया गया था, वो सेंटीमेंट जो है वो उन्होंने देखना है कि ये कहीं हमारे ख़िलाफ़ ना चला जाए। और इसी को वो कहते हैं ना कि फूंक फूंक के कदम रखना या बड़ी होशमंदी के साथ चीज़ों को मैनेज करना। अब मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि वडेया जी साहब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो किचन कैबिनेट है या जो उनके करीबी साथी हैं, उनमें से सैनिटी कहाँ पे प्रवेल कर रही है ये ज़रा तलाश किया जाए। अब अगर कहीं पर है कि यार कि ये इमरान खान साहब जो हैं ये फसाद बर्पा करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब खून खराबा उनकी इन हरकतों से पैदा हो सकता है, ना इमरान खान साहब ना आगे ना कोई पीछे, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो वो जितने दलेर हैं वो आप देख चुके हैं कि इधर ज़मानत पर्चा होता है और इमरान खान साहब मिलते नहीं कि वो कहाँ पे हैं, छुप गए, लुक गए तारे, पता नहीं वो जो कुछ भी था। और वो डायलॉग बाजी कि मैं ज़मानत मंजूर होने के बाद मैं इधर ही बैठा हूँ, जिसने आना है आ जाए, सारे एक वीडियो तक नहीं वो जारी कर सके। ये उनके चूँकि जो सपोर्टर हैं, उनके जो वोटर हैं, उनको ये बातें होशमंदी की समझ में नहीं आनी, वो किसी असर में है और वो असर वो वही है प्रोपेगेंडे का। तो जितना वो मनफी प्रोपेगेंडा करके एक इमेज बिल्ड किया गया था इमरान खान साहब का, उनको उस इमेज में असल इमरान खान साहब
ابھی دکھائی نہیں دیں گے، یہ بات طے ہے۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جی کہ جو عمران خان صاحب کے جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ خون خرابے کی طرف اگر معاملات جاتے ہیں تو ان کو روکنا کیسے ہے، ان کو ساتھ جو ہے وہ رابطہ استوار کیا جائے، ان کو یہ اس بات پر قائل کیا جائے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں، اگر وہ سمجھ جائیں تو ویری گڈ، اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر آپ اپنا راستہ جدا کریں یار۔ آپ تو مطلب عمران خان صاحب کو چونکہ جو بھی نیریٹو بنا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، جو جس طرز کی بھی وہ سیاست کر رہے ہیں، ٹکراؤ کی سیاست، خون خرابے کی سیاست، انارکی کی سیاست، افراتفری کی سیاست، اداروں کو تسلیم نہ کرنے کی سیاست، اداروں سے میری مراد صرف پاکستان کی فوج نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ بھی ہے، پاکستان کا الیکشن کمیشن بھی ہے، پاکستان کی سول بیوروکریسی بھی ہے، پورا ایک ریاستی نظام۔ اگر عمران خان صاحب اس سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹکر لینے کے درمیان میں وہ ٹکر بیسیکلی انہوں نے خود نہیں لینی، اب اس میں بھی بڑا باریک نکتہ ہے، ٹکر انہوں نے دلوانی ہے پاکستان کے عوام کو، وہ عوام جو عمران خان صاحب کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ عوام جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی واقعی چور ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، یا عمران خان صاحب کو بھی جنہوں نے بتایا تھا اگر یہ واقعی چور ہیں تو پھر ان سے تو ہم نے ٹکر لینی ہے۔ تو ٹکر لینی ہے عمران خان صاحب نے نہیں، عمران خان صاحب ان کی ہیومن شیلڈ کو استعمال کریں گے، وہ تو ضمانت کروانے کے اوپر قائل نہیں ہے، تو لہٰذا پھر قیمت جو بھی ادا کرنی ہے، یہ جو سائیں ہیں پاکستان کے یا جو پاکستان کی ریاستی مشینری ہے، وہ جو جن کو لگتا ہے کہ پاکستان کی بقا پاکستان کے دستور کے مطابق چلنے میں ہی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر قیمت عمران خان صاحب ہی کیوں نہ دیں، عمران خان صاحب کو دینی چاہیے اور ڈائریکٹ دینی چاہیے۔ تو اس لیے وہ چاہیں گے کہ جی کہ وہ جو عمران خان صاحب کے جو کچن کیبنٹ والے ہیں ان کے اندر کہیں پر سینس پریویل کرتی ہے، ہوش مندی ہے، سمجھداری ہے، تو پھر وہ عمران خان صاحب سے ڈسٹنس پیدا کریں۔ ایک اور معاملہ ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے جو ہمدرد ہیں وہ سسٹم کے اندر ہوں یا ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پوری نیت کے ساتھ، ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، سیزن پولیٹیشنز ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک صرف اخبارات پڑھنے والا، حالات حاضرہ سے واقفیت رکھنے والا ایک نارمل انسان، لے مین آدمی، اگر اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پھر یہ شاہ محمود قریشی کو بھی سمجھ آئے گی، بلکہ بہت زیادہ آ رہی ہوگی، یہ فواد چوہی صاحب کو بھی آ رہی ہوگی۔ وہ جو کیسر، کیا نام تھا جی ان کا جو اسپیکر تھے، اسد کیسر صاحب، پیچھے یہ امداد آئی ہے مجھے پروڈیوسر صاحب کی کہ انہوں نے نام بتایا، نام میں بھول جاتا ہوں اکثر۔ تو اس طرح کے لوگ، اسد عمر صاحب جیسے لوگ، اور بھی بڑے نام لیے جا سکتے ہیں، پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ۔ پرویز خٹک صاحب تو اپنی لینڈ سدھی کر رہے ہیں، ان میں سے سارے اپنی لینڈ سدھی کرنے والے لوگ ہیں، تو بہترین موقع کی تلاش میں ہیں کہ کہیں کوئی ایسا مقام آئے کہ عمران خان صاحب کوئی لوز کھیلیں۔ ویسے تو وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوز کھیل رہے ہیں، لیکن ہر بندے کی لوز کی ڈیفینیشن اپنی ہوتی ہے، ہر بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار کہ یہ میرا چکر یہاں پہ ٹھیک چل سکتا ہے، تو یہ ڈسٹنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں پیدا۔ تو جو ہمدرد ہیں عمران خان صاحب کے، جو ان کے علاوہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کا علاج یہی ہے کہ ٹکرا جائیں، پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیں، پاکستان کی فوج کا جو سیاست میں کردار ہے وہ صرف یہی ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جڑے رہنے چاہیے، تو بلا بلا بلا، اس طرح کے لوگ جو بھی سوچ رہے ہیں، جو بھی سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات اس وقت مارکیٹ میں پھیلائی، بلکہ کل رات کو بڑی شدت سے پھیلی ہوئی تھی، کہ زرداری صاحب نے پاکستان میں آتے ہی عمران خان صاحب کی حمایت کر دی ہے۔ اور نہ صرف زرداری صاحب، اور بھی جو سگنیفیکنٹ رول والے لوگ ہیں یا جو کرٹیکل رول والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جو جس طرح زرداری صاحب ہیں، وہ پولیٹیکل سائیڈ پہ ہیں، ریاستی سائیڈ پہ بھی کافی سارے لوگ ہیں، تو وہ بیسیکلی یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے بڑے طاقتور ترین لوگوں میں سے کچھ لوگ، اور بلکہ کافی سارے لوگ، اور ان پاکستان کے سیاستدانوں میں بھی کافی سارے لوگ جن میں سر فہرست جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ اس نظریے کے حامل ہیں، یا وہ اس بات کے اوپر پرچار کر رہے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ قانون کے شکنجے سے نہیں نمٹنا چاہیے، ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نہیں نمٹنا چاہیے، ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ کوئی معاملہ سیاسی، سر یہ گیم نکل گئی ہے ہاتھ سے، یہ جو ہے نا اب فساد برپا ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ تو زرداری صاحب یعنی کہ جیو کے ہی کسی مرحلے یا کسی سیگمنٹ میں یہ والی بات آئی کہ زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ سیاسی آدمی ہے، سیاسی قوت ہے، تو سیاسی قوتوں کے ساتھ سیاسی انداز میں چلا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ تو گرفتاری کے خلاف ہے۔ زرداری صاحب نے اپنی میٹنگ بلائی اپنے وزیروں شزیروں کی کراچی میں، اور جو سندھ میں سیلاب ہے اس سے کس طرح نمٹنا ہے، پاکستان میں سیلاب ہے اس سے کس طرح نمٹنا ہے، چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو وزیر اعظم کو بھی انہوں نے یہ بات جو ہے اپنا کیا اس کو کہیں گے کہ اپنا جو کنسرن ہے وہ پہنچایا کہ جی کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ پہنچے، لوگ مر گئے، رڑ گئے، اور ہم جو ہیں وہ عمران خان وہ کھلائی جا رہا ہے، ہم کھیلے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس نے پاکستان کے اداروں یعنی کہ فوج کے وہ خلاف بول رہے ہیں، ججوں کے خلاف وہ بول رہے ہیں، پاکستان کی سول بیوروکریسی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، کوئی قانون نہیں مان رہے، اور کوئی بات جو ہے وہ ڈھنگ کی دستور والی وہ نہیں کر رہے، تو رٹ نافذ کرنا پڑے گی، یعنی کہ آنی ہاتھوں سے نمٹنا پڑے گا۔ ایک طرح سے جو سندھ ہے یا کہہ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حلقہ اثر ہے اس میں تو یہ بات جو ہے وہ طے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف غداری کے مقدمے بھی چلیں، عمران خان صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ ہو، اور ان کا تھوڑا سا ہے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ پارلیمان کی سپریمیسی میں یا سپریمیسی میں کہنا سے زیادہ میں کہنا چاہوں گا کہ نگرانی میں یہ والے معاملات آگے بڑھیں، پارلیمان جو ہے وہ اس سارے چیزوں کو دیکھے، گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی بیک کے اوپر پوری پارلیمان کھڑی ہو، تو ان کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یوں خالی پکڑنا، کمزور ہاتھوں کے ساتھ پکڑنا، بغیر کسی ویلڈ ریزن کے پکڑنا، یہ کہتے ہیں غداری کے مقدمے، یہ فوج یہ فوج کو یہ کہہ دیا، فوج کو کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ عمران خان جہاں پر پھنستے ہیں ان کو وہیں پر قانون کو اسی معاملے کے اوپر ان کو شکنجے میں لینا چاہیے، اور وہ ہے ان کی اہلیت کا معاملہ، وہ ہے ان کی فارن فنڈنگ کا معاملہ۔ تو گورنمنٹ کو وہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اس طرف آئیں۔ تو اس وقت جو گورنمنٹ کے اتحادی گورنمنٹ کچھ اور سوچ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے متعلق نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے کچھ اور فیصلہ کر رہے ہیں، اور حاجی صاحب تو کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کی بات چلتی ہے۔ فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اسلام آباد کی ہم بات کریں تو اسلام آباد کی جو بات ہے وہ فضائیں یہی بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف آج نہیں تو کل کوئی بہت ہی قسم بڑے لیول کا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس کریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی۔ وہ جو بھی حکمت عملیاں بنا رہے ہیں وہ ساری کی ساری ٹکراؤ کی ہیں وہ۔ اور عمران خان صاحب یہ فقیر سر یاد کیجئے کہ جب تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تھا درپیش عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے کہ باہر نکل آئیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن قانون کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا۔ وہ بیسیکلی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ قانون کو ہی آپ نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اندروں پائیں ایڈا ٹھڈوں خوش ہوتا ہے جب کوئی فساد کھڑا ہوتا ہے، اتنے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان جو قوم ہے وہ باہر نکلے، پی ٹی آئی کے سارے لوگ باہر نکلیں، اور جنہوں نے ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں، وہ جج ہوں جنہوں نے رات کو 12-1 بجے عدالت لگانے کا فیصلہ کیا تھا، یا وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا سٹیج سجایا تھا اور وہ ان کے خلاف ساری کاوش کی تھی، ان سب کو پکڑ کے چوکوں میں لٹکا دیں، پھانسیاں دے دیں۔ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان مجھے ہاتھ لگایا تو عمران خان صاحب، میں معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ عطا کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر تھے نہیں، بنائے گئے تھے، تو لہٰذا اب وہ ایک مانسٹر بن چکے ہوئے ہیں، اور یہ مانسٹر پاکستان کے لیے تو بعد میں ہوں گے، لیکن یہ مانسٹر ان کے لیے ہیں جنہوں نے چراغ اللہ کا چراغ رگڑا تھا یوں کر کے، وہ باہر آ گیا پائیں ان باڑوں کے میں مار دیں انہوں، کرو تجربے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔